बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी ने मेरी शादी एक फ़कीर से कर दी और वो मुझे एक झोंपड़ी में ले जाने के बजाय एक महल में ले गया। वहाँ 3 नौकरानियाँ मुझे पकड़कर स्टेज पर ले गई और कहने लगी इस पर लेट जाओ और तब तक ना उठना जब तक तेरे शोहर का हुक्म ना हो, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ है। मैं डर कर लेटी रहती। जैसे ही मगरिब की अजान होती वो तीनों मुझे उठा देती और कहती तेरा शोहर बाहर खड़ा है, चली जा। मैं जाती तो फ़कीर मुझे महके ले आता और अब्बा को ढेर सारे पैसे दे आता। अब्बा तो मुझसे बहुत खुश होता। एक रात मैंने नौकरानी को पैसे देकर स्टेज पर लेटाया कि उससे कोई पहचान ना सके और ख़ुद उसके कपड़े पहनकर करीब खड़ी हो गई। उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम रानिया है। अल्लाह की दी हुई हर नेमत हमारे घर में मौजूद है। मैं एक पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की हूँ, इसलिए मैंने भी दूसरी लड़कियों की तरह बहुत से ख्वाब दिल में सजाए रखे थे कि मेरी शादी भी किसी शानदार मर्द से होगी। वालिदैन के घर में मुझे कभी किसी चीज़ की कमी तो महसूस नहीं हुई, मगर मैंने हमेशा चादर देख कर ही पाँव फैलाए थे। इसलिए दिल में सोचे बैठी थी कि जब शादी हो जाएगी तो अपने दिल की हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। पहले हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन जब से मेरे दोनों भाई काम पे लगे हमारे घर के हालात बेहतर हो गए। मेरी अम्मी मेरे जहेज़ की तैयारी करना शुरू हो गई थी कि जैसे ही रिश्ता मिले रुखसती कर दें। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन बहुत अजीब वाक़या पेश आया। इस वाक़े ने तो मेरी हस्ती हिला कर रख दी। सुबह अब्बू और भाई काम पे चले गए थे। मैं घर की सफाई कर रही थी कि हमारे दरवाजे पर एक फ़कीर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपना सदका इस फ़कीर को देने के लिए दरवाज़ा खोला तो वो मुझे देखता ही रह गया। वो एक नौजवान था। उसका मुझे यूं देखना बहुत ही अजीब लगा। मैं पैसे थमा कर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर से अपने काम काज में मसरूफ़ हो गई। मगर फिर से इस फ़कीर की आवाज़ आई। इस बार तो उसने दरवाज़ा भी बजाया था। उसकी इस हरकत पर मुझे बहुत ही खौफ आया। मैं जल्दी से अम्मी के पास गई। वो किचन में बर्तन धो रही थी। अम्मी, मैंने दरवाज़ा खोला, फ़कीर को पैसे देकर आई हूँ, मगर वो गुंडागर्दी पर उतर आया है। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। यह सुनकर अम्मी परेशान हो गई। मुझे कहने लगी तुम कमरे में जाओ, मैं इसको ठीक करके आती हूँ। मैंने अम्मी को जाने से रोका, मगर अम्मी मेरी बात ना मानी। अम्मी को बाहर जाते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मुझे बहुत फिक्र होने लगी। मेरा जी घबरा रहा था, इसलिए मैं भी जल्दी से बाहर आ गई। मैंने सामने देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा कि अम्मी उस फ़कीर से मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। अम्मी मुझे देखकर घबरा गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके घर में आ गई और कहने लगी रानिया, तुम बिला वजह इससे डर रही थी। वो तो इतना भला इंसान है। मुझे जैसे दामाद की ज़रूरत थी बिल्कुल वैसा ही मिला। मुझे ये बात सुनकर ऐसे लगा जैसे अम्मी का दिमाग हिल गया हो। इसलिए मैंने अम्मी से मज़ीद बात नहीं की और अपने कमरे में जाकर लेट गई, क्योंकि अब मेरा मूड ख़राब हो चुका था। मुझे लगा ये सब यहीं ख़त्म हो चुका था, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके थे। शाम को अब्बू घर आए तो अम्मी ने उसे कहा कि मैंने रानिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। अब्बू कहने लगे अच्छा, वो किसका? अम्मी कहने लगी आज हमारे दरवाजे पे एक फ़कीर भीख मांगने आया था, वो मुझे मुनासिब लगा, बस उसी से। अब्बू अम्मी की ये बात सुनते ही भड़क उठे और गुस्से से कहने लगे तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, ये कैसी बातें कर रही हो? अम्मी ने अब्बू को कहा कि आप ज़रा मेरे साथ कमरे में आए। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले। पता नहीं उनके बीच में क्या बात हुई। फिर अब्बू अचानक मेरे पास आए और कहने लगे क्या बात है बेटी, आज अपने अब्बू को पानी भी देने तक नहीं आई। मुझे उम्मीद थी कि अब्बू मेरा साथ देंगे। मैं रोती हुई अब्बू के सीने से लग गई। अब्बू, अम्मी की बात सुनी है ना? ये क्या कह रही हैं कि तुम्हारी शादी एक फ़कीर से कर देंगे? आप समझाए ना अम्मी को कि आज के बाद वो अपने मुंह पर ऐसी बात हरगिज़ ना लाएं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्यों? हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो अच्छा ही होगा। मैं अब्बू की ये बात सुनकर चौंक गई थी। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाला पोसा, उसका इतना भी इख्तियार नहीं है? ये सुनकर तो मेरे कदमों तले जैसे ज़मीन निकल गई। अब्बू, ये कैसी ज़्यादती है? आप मुझे एक फ़कीर को दे देंगे? मेरे भाई आए तो मैंने सारी बात उनको बताई। ये सुनकर वो दोनों भड़क उठे और कहने लगे हम तुम्हारे साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होने देंगे। वो दोनों अम्मी अब्बू के कमरे में गए। मेरे अब्बू अपने बेटों की बात बहुत मानते थे। थोड़ी देर बाद भाई कमरे से बाहर आए और वो उल्टा मुझे ही समझाने लग गए कि अम्मी अब्बू तुम्हारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन वो फ़कीर हमारे घर आया था
اس کے ساتھ چند لوگ اور ایک مولوی صاحب تھے۔ مجھے اپنے نصیبوں پر بہت رونا آیا تھا۔ میری شادی ایک فقیر سے، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ میرا کوئی ارمان نہیں۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ ساری زندگی جھونپڑی میں گزار دوں گی، مگر پلٹ کر کبھی اپنے والدین کے گھر نہیں آؤں گی، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ میرا نکاح ہوا، میرا شوہر چلا گیا، میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ پھر رات کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو نے دروازہ کھولا تو میرا شوہر بولا، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ مجھے ابو نے آواز دی، رانیہ باہر آ جاؤ، تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اپنی باقی کی زندگی ایک جھونپڑی میں گزارنا تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ رکشہ ایک محل کے سامنے جا رکا تھا۔ وہ مجھے اپنی جھونپڑی میں لے جانے کے بجائے ایک محل میں لے گیا۔ تب 3 نوکرانیاں آئی اور مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئی۔ میں ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک نوکرانی آگے بڑھی اور اس نے مجھے اسٹیج پر لیٹا دیا اور بولی، اس پر لیٹ جاؤ اور تب تک نہیں اٹھنا جب تک تمہارے شوہر کا حکم نہ ہو، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ہم تینوں کا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے زندگی نے میرے ساتھ بہت بڑا مذاق کر دیا۔ میرے شوہر کا تعلق اس محل سے کیسے ہو سکتا تھا؟ اور وہ پھر 3 نوکرانیاں کون تھیں؟ اور انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ تمہارا حال بھی ہمارے جیسا ہو جائے گا؟ میں ڈر کر لیٹی رہی۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی وہ تینوں لڑکیاں آ گئیں اور مجھے اٹھنے کا کہنے لگیں۔ ایک بولی، تمہارا شوہر باہر کھڑا ہے، چلی جاؤ۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی۔ محل کے باہر ہی میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بولی، تم کہاں تھے؟ مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، میں تمہیں کہیں بھی لے کے جا سکتا ہوں اور کہیں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کا یہ رویہ بہت عجیب تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور رکشے والے کو پتہ بتایا اور خاموش ہو گیا۔ وہ مجھے میرے گھر واپس لے آیا تھا۔ میں نے کہا، اکیل یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں یہاں نہیں آنا چاہتی، مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو، میں تمہارے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہ لوں گی۔ کہنے لگا، زیادہ پٹر پٹر مت کرو۔ اس نے گھر کا دروازہ بجایا اور امی نے دروازہ کھولا۔ امی ابو نے مجھے دیکھا تک نہیں، ساری توجہ میرے شوہر پر دی۔ اس فقیر نے ابو کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی دی۔ اس کے بعد میرے ابو کو میرا خیال آیا۔ رانیہ کی امی، کیا بات ہے، اپنی بچی کو بھول ہی گئی ہو؟ جاؤ اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں اپنے والدین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ جیسے ہی رات ہوئی میرا شوہر پھر مجھے لینے کے لیے آ گیا اور میں چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی۔ پھر اسی محل میں لے گیا، وہاں پھر سے 3 نوکرانیاں میری منتظر تھی۔ پھر اسی کمرے میں گئی اور وہی تاکید کی گئی کہ بستر سے اٹھنا نہیں، ورنہ انجام برا ہوگا۔ میں چپ چاپ لیٹ گئی اور صبح پھر ویسے ہی میرا شوہر میرے گھر میں لے آیا اور میرے ابو کے ہاتھ میں پیسوں کی گھڑی تھما دی۔ ابو امی تو اس پر جان لوٹاتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں خود سے نفرت کرنے لگی تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن میں پھٹ پڑی، امی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے میری شادی کس قسم کے انسان سے کر دی ہے؟ امی کہتی یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے اس سب میں کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک شب میں بستر پر تھی کہ مجھے عجیب سا محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ رہا تھا۔ میں چاہتی کہ میں نیند سے بیدار ہو جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو مجھے اٹھا کر بھیج دیا گیا۔ سارا دن وہ رات والا واقعہ میرے دماغ میں گھومتا رہا تھا۔ کیا وہ سچ تھا یا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے میرے پروردگار، میں تو بے بس ہوں، تو ہی میرا وارث ہے، اگر تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ میری مدد فرما اور سچ میرے سامنے لے آ۔ اللہ کے آگے رونے سے میرا دل بہت ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ اس کائنات کا مالک موجود ہے جو میری رگ و جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر کسی کی پکار سنتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ یوں ہی دن گزر گیا اور پھر رات آ گئی۔ پھر محل میں بستر پر لیٹی، کسی کے چلنے کی، کرسی کی اور پھر مجھے سستیاں لینے کی آواز سنائی دی۔ یا اللہ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے، میں 101 دیگ بانٹوں گی، تیرے لاچار بندوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میری نظر ایک سامنے بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ عورت خوشی سے چلانے لگی، ڈاکٹر ڈاکٹر جلدی سے آئیں،
میری بیٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ اس عورت کی آواز سن کر ڈاکٹر کی پوری ٹیم کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں بولی میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تب ایک ڈاکٹر آگے بڑھی اور کہنے لگی میڈم آپ پریشان نہ ہو، یہ کوما سے باہر آئی ہے اس لیے اس کی یادداشت جا چکی ہے، ہم انہیں اسپتال لے جا کر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بہت ڈر گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ڈاکٹرز مجھے زبردستی ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال کی طرف لے گئے۔ میں خوف سے چیختی رہی۔ میں نے کہا میں بیمار نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوما میں تھی، آپ میرا علاج کیوں کر رہے ہیں؟ میرے شوہر کو بلائیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں چیختی رہی۔ سب نرسیں مجھے ڈاکٹرز کے کمرے میں لے گئیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں آپ ٹھیک ہیں، میں آپ کے شوہر کو کال کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے تسلی ملی۔ آدھے گھنٹے بعد میرے والدین اور میرا شوہر سامنے موجود تھے۔ میں ان کو دیکھ کر رونے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ ابو نے کہا رانیہ میں تمہیں بتاتا ہوں آج اصل ماجرا کیا ہے۔ دراصل میں اپنی شادی کے شروع میں ایک بہت بڑے سیٹ کے گھر بطور ڈرائیور کام کرتا تھا۔ وہ بہت اچھے اور امیر لوگ تھے مگر وہ اولاد سے محروم تھے۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا، تب وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میری دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کاش ایک بیٹی اللہ مجھے دے دیتا، اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا یہ آپ کی ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اس بات سے مکر مت جانا، مالکن تمہاری جڑواں بہن کو میل لے گئی۔ تمہاری امی نے مجھ سے اس بات پر بہت لڑائی کی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، مگر اللہ نے اسے صبر دے دیا۔ مالکن نے مجھے بہت زیادہ دولت دی اور کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، جب تک آپ یہاں رہیں گے مجھے ڈر لگا رہے گا کہ آپ میری بیٹی لے نہ جائیں۔ ہم یہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک دن ہمارے گھر میں ایک فقیر آیا تھا، اس نے تمہاری شکل دیکھی تو وہ چونک گیا تھا اور اس نے تمہاری والدہ سے کہا کہ میں محل میں بھیک مانگنے جاتا ہوں۔ وہاں کی مالکن اس بچی کی تصویر دیکھ کر کہتی ہے کہ دعا کرو کہ میری بچی گھر واپس آ جائے۔ مجھے محل کے ملازمین نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی ایک حادثے میں مر گئی ہے، مگر یہ لڑکی تو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ تیری والدہ نے بتایا یہ تو میری بیٹی ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ ہر شب آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دیا کریں تو بہت سارا پیسہ کما لیں گی۔ ہم چند ڈاکٹرز کو ساتھ ملا لیں گے اور ان سے کہیں کہ آپ کی بیٹی مل گئی ہے اور وہ کوما میں ہے، اس کا علاج اسپتال میں ہو رہا ہے، مگر ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ مریضہ رات کو اپنے گھر میں رک سکتی ہے۔ یوں رات بھر وہ اپنی مالکن کے پاس رہے گی اور صبح ڈاکٹرز کے نام پر بڑی سے بڑی قیمت وصول کر لیں گے۔ میں نے اس فقیر کی بات مان لی، اور ہاں تمہاری شادی اس فقیر کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ تو ہم نے ڈھونگ رچایا تھا تاکہ تم سوال کر کر کے ہمیں تنگ نہ کرتے۔ رانیہ ہم نے جو تمہاری جڑواں بہن مالکن کو دی تھی وہ مر گئی ہے، اس لیے ہم تمہیں وہاں بھیجا کرتے تھے۔ میں بولی کیوں بھیجا کرتے تھے؟ صرف پیسوں کے لیے؟ ابو نے سر ہلا دیا۔ ہاں صرف پیسوں کے لیے، اس پیسے سے ہم تمہارا جہیز بنانا چاہتے تھے۔ تم جانتی ہو تمہاری ماموں کی بیٹی کو صرف جہیز کم ہونے کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے۔ ہم نے نوکروں کو کہا تھا کہ یہ سب تمہاری مالکن کی ذہنی حالت بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تبھی ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے مالکن کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ وہ بولی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری بیٹی دعا مر چکی ہے، میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، جی چاہتا ہے تم سب کو فراڈ کے کیس میں اندر کروا دوں، لیکن تم لوگوں کا یہ فراڈ مجھے زندگی کی جانب لے آیا ہے، اس لیے میں تم سب کو معاف کرتی ہوں۔ پھر مالکن نے میرے ابو سے کہا کہ میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو گود لیا تھا، وہ بھی جوان ہو گیا ہے، اگر مناسب سمجھو تو رانیہ کی شادی میرے بیٹے سے کر دو۔ ابو کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور یوں میری شادی اس محل میں ہو گئی۔ دوستوں مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔